अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। इस्लामाबाद में आज एक अहम मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से। और इस मुलाकात के अंदर क्या अहम फैसले हुए ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन पहले हम गुफ्तगू करेंगे कल से लेकर अब तक होने वाली अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। पहली बात तो ये है कि मैं कल आपसे मुलाकात नहीं कर सका, तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत इतनी ज़्यादा इंस्पायर कर गई कि थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ऊपर होगा, जिसकी वजह से राब्ता नहीं हो सका। माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये है कि कल की जो डेवलपमेंट हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी की, वो इनफैक्ट गवर्नमेंट को आज तक हज़म नहीं हो पाई। और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने हर एक कोशिश कर ली, 50-50 करोड़ रुपए का तरक्याती फ़ंड भी दे दिए, स्टिंग ऑपरेशंस भी कर दिए, मिन्नत तल्ला करके इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ा सा हरकत में भी लेके आए, लेकिन ये सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ और लोगों ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जो असल डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर, उसने इमरान खान को बिल्कुल ही साइड पे करके रख दिया। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि इमरान खान अब करेंगे क्या, क्योंकि अगर हम जो है सूरत हाल को देखें कल की, कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिए हैं 169 वोट्स और अब्दुल हफीज़ शेख ने लिए हैं 164 वोट्स। इसका मतलब यह है कि इस वक्त कौमी असम्बली में किसी के पास भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल नहीं है, ना अपोजिशन के पास, क्योंकि अगर अपोजिशन के पास मेजॉरिटी होती तो उनके 172 वोट्स होते, उनके हैं 169। इसका मतलब यह है कि उनके पास 3 वोट्स की कमी है, जबकि अब्दुल हफीज़ शेख ने लिए हैं 164 वोट्स और इसका मतलब यह है कि उनके पास तकरीबन कोई 8-9 वोटों की कमी आ गई। तो इस जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल अब इमरान खान के लिए ज़्यादा तशवीशनाक है, क्योंकि वो जिस जगह पर जा चुके हैं वहाँ से अब उनके पास वापसी का रास्ता नहीं है। अब अगर वो एतमाद का वोट लेने का ऑप्शन भी अडॉप्ट करते हैं, जो उन्होंने कर लिया है, और सैटरडे को 12:15 बजे नेशनल असम्बली का जो सेशन है उसमें तलब कर लिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको तलब किया, जिसमें इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि इमरान खान ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि इमरान खान का ये ख्याल था कि हम जिस तरीके से उन्होंने 3 दिन रात अपने अरकान असम्बली के साथ मुलाकातों के अंदर तरक्याती फ़ंड्स की अनाउंसमेंट और ये वो सब कुछ करके जो एतमाद हासिल किया था, वो एतमाद हो गया ख़त्म। PTI का इनफैक्ट ये ख्याल था कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को आसानी से हरा देंगे और उसके बाद हमारे लिए सुकून डाट काम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगले 2.5 साल हम हुकूमत करेंगे। और अपोजिशन जो है, ये हफीज़ शेख की जीत के बाद अपोजिशन को इतना बड़ा सेटबैक मिलेगा कि PDM जो है वो टूट फूट जाएगा। ये उनके बैक एंड के अंदर था, दिमाग के अंदर ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन हुआ उसके बरखिलाफ़ और उसकी वजह से जो अब हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर आया है, वो प्रेशर को अब उसने रिलीज़ करना है, क्योंकि एक बात इस्टेब्लिश हो गई कि हुकूमत ख़ुद अपने अरकान का एतमाद खो बैठी है। इस वजह से रात को हुआ बनी गाला के अंदर एक तवील इजलास। उस इजलास के अंदर इमरान खान और उनके जो पहले ही हुआ 4-5 लोगों का इजलास, इमरान खान थे, परवेज़ खटक थे, फवाद चौधरी थे, शफकत महमूद थे, असद उमर, इस किस्म के ना इनका हुआ एक छोटा जो जिसे आप कहते हैं ना किचन कैबिनेट का इजलास। उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ। इमरान खान ने उनको वाज़ेह तौर पर कहा कि अब इस सूरत हाल के अंदर मुझे असम्बलियाँ तहलील करनी चाहिए, मैं चूहे की तरह हुकूमत नहीं कर सकता। ये इमरान खान के अल्फाज थे कि मैं चूहा बन के हुकूमत नहीं कर सकता, लिहाजा मुझे ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व करनी है। मैं इसीलिए वज़ीर आज़म हाउस से उठ कर बनी गाला आ गया हूँ, जिस पर वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा कि नहीं, आप फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील ना करें, आपको एतमाद का वोट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये देख रहे हैं कि अब्दुल हफीज़ शेख को 164 वोट पड़े हैं, तो हमारी जो ख़वातीन की नशिस्त पर उम्मीदवार थी उनको पड़े हैं 174 वोट्स। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिंगल मेजॉरिटी से अब भी 2 वोट ज़्यादा मौजूद हैं। लिहाजा और अगर वो जो हमारे 6 वोट हैं वो कैंसिल, 7 वोट अगर वो कैंसिल ना होते तो हम वापस अपने फिगर 180 पे खड़े होते, लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यह है कि अब्दुल हफीज़ शेख के ऊपर है मामला कि वहाँ पे कुछ वोट टूटे भी हैं और कुछ लोगों की नाराज़गी भी थी उन पर, और ये हमें इस बात को तस्लीम करना चाहिए। अब्दुल हफीज़ शेख अब क्या करने जा रहे हैं ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन ये इस इजलास की सूरत हाल। ख़ासी देर वहाँ पर बहस मुबाहिसा जारी रहा, जिस पर इमरान खान ने कहा कि ठीक है, मैं एतमाद का वोट लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं एतमाद का वोट ना ले सका तो उसके बाद हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। मैं बाहर आऊँगा और बाहर आकर
عوام کے اندر چلا جاؤں گا اور وہاں پہ عوام کو جا کے یہ بتاؤں گا کہ 2.5 سال میرے ساتھ کیا ہوتا رہا، میرے ہاتھ کیوں بندھے تھے، اور میں کس وجہ سے جو یہ محکمہ جاتی جو سازشیں اور یہ جو باٹل نیکس ہیں ان کا شکار رہا، لہٰذا میں پرفارم نہیں کر سکا۔ اور یہ تمام اپنا جو 2.5 سال کا جو میرا تجربہ ہے یہ لے کر میں عوام کے پاس جاؤں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ یہ بیتی ہے، اس میں میرا قصور کوئی نہیں ہے، سارا قصور اس نظام کا ہے جس کو میں چینج کرنے آیا تھا لیکن میں اس کو چینج نہیں کر سکا، لہٰذا مجھے اور 5 سال دیں اور ایبسولوٹ میجورٹی دیں تاکہ میں وہ سب کچھ کر سکوں جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ لیکن یہ بھی ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو اگر ہم پیمانہ دیکھیں تو وہ ضمنی انتخاب ہے، اور ضمنی انتخاب کے اندر جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں بھی عمران خان کے لیے کچھ زیادہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جو 2.5 سال کے اندر لوگوں کی توقعات تھیں اگر وہ پہلے 100 پہ تھیں تو اب وہ 0 پر آ چکی ہیں، اور جو لوگوں کا صبر کا پیمانہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، لوگوں کو اپنی ہانڈی روٹی کی پڑے گی، یہاں پہ کون جائے گا، لہٰذا یہ والا کام تو بالکل ہی سائڈ پہ نکل گیا۔ تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اعتماد کا ووٹ لیں گے، لیکن یہاں پر بھی ہے پرابلم، مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا، پہلے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو اگلے 1-2 دن کے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ان کو یہ ناکامی ہوئی، ان کو ذرا چیک کر لینا چاہیے اپنے اتحادیوں میں سے جو ساتھ تھے، لیکن کچھ اتحادیوں میں سے بھی کچھ اتحادیوں نے اندر سے کچھ کارروائی ڈالی ہے، ان کو چودھریوں کو بھی چیک کرنا چاہیے، ان کو متحدہ کو بھی چیک کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اگر وہ چیک کریں گے ان کو 4-5 بندے ادھر سے بھی مل سکتے ہیں جو یہاں سے ادھر گئے ہیں اور جا کے انہوں نے ووٹ دیے ہیں، لیکن اس پر عمران خان کو ذرا تھوڑا سا غور و فکر تھوڑا سا کر لینا چاہیے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا۔ دوسری اہم چیز جو کل کے حوالے سے ہے، تمام میڈیا کا فوکس رہا اسلام آباد، کیونکہ وہاں پہ ایک بڑا مارکا تھا یوسف رضا گیلانی ورسز عبدالحفیظ شیخ، لیکن اس کے دوران ایک باریک کام ہوا اور وہ ہوا KP کے اسمبلی کے اندر، اور اس باریک کام کے اندر جو نیک ایماندار اور اس طرح کے تہجد گزار لوگ ہیں PTI والے، وہاں سے انہوں نے اپوزیشن کے 6 اراکین اسمبلی کو توڑا، اور نہ صرف توڑا بلکہ ان سے ووٹ بھی لیے، جس کی وجہ سے فرحت اللہ بابر ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ہار گئے۔ اور یہ ہوا کیا کہ شام 4 بجے تک جو KP کے اسمبلی ہے اس کے ممبران کی تعداد ہے 145، لیکن شام 4 بجے تک صرف 91 افراد نے، یعنی کہ 91 MPs نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور پولنگ اس حد تک سست تھی کہ وہ ایک بندے نے الیکشن کمیشن سے 2 اور 3 دفعہ بیلٹس لیے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے ٹک کہاں پہ کرنا ہے۔ لیکن 91 4 بجے کے بعد سے لے کر شام تک وہاں پہ جو کام جلا وہ یہ تھا کہ شہرام ترکئی، جن کے والد لیاقت ترکئی الیکشن لڑے تھے سینٹ کی سیٹ پر، وہ اسمبلی ہال کے اندر بیٹھ کے لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کرتے رہے اور ان کو بے شمار آفرز کرتے رہے، اور یہ اس بات کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ اس سارے معاملے کے اندر جو شہرام ترکئی ہیں ان کے ساتھ سلطان محمود شامل تھے، اور یہ وہ سلطان محمود صاحب ہیں جن سے آپ کو یاد ہوگا ویڈیو لیک میں پیسوں کے بنڈل وصول کرنے کی ویڈیو سامنے آنے کے بعد ان سے استعفیٰ لے لیا گیا تھا، لیکن جب ضرورت پڑی تو پھر گدھے کو باپ بنایا عمران خان نے، اور محمود خان کے ساتھ اس کی تصویریں بھی آئیں، کل ان کی مٹھائی کھاتے ہوئے ویڈیو بھی وائرل ہوئی، لیکن شہرام ترکئی اور سلطان محمود دونوں نے مل کر یہ جو اپوزیشن کے اراکین اسمبلی تھے ان کو دانہ ڈالا اور انہوں نے دانہ چگا، لیکن اس کا ان کو فائدہ ہو گیا، ان کی ایک سیٹ وہاں پہ بڑھ گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے ہائی مورل گراؤنڈز کہاں گئے؟ اور اگر ہم اب یہ تنقید کرتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے کہنے کے بالکل جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ میں یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر منتخب کراؤں گا، تو انہوں نے سینیٹر منتخب کرانے کا اپنا وعدہ تو پورا کر دیا، لیکن الزام یہ آ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے یعنی PDM ہے اس نے ووٹوں کی خریداری کی، لیکن اب جو ہائی مورل گراؤنڈز کی جو میں بات بار بار کر رہا ہوں وہ ہائی مورل گراؤنڈز کا عمران خان پر بھی اسی طریقے سے اپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ اگر ووٹوں کی خریداری اسلام آباد میں حرام ہے تو وہ پشاور میں حلال نہیں ہو سکتی۔
اگر آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، XYZ کسی نے اسلام آباد میں ووٹ خریدے ہیں، لوگوں کو پیسے دیے ہیں، تو یہ وہاں پہ بھی غلط ہے، اور اگر کسی نے پشاور کے اندر یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ وہاں پہ بھی غلط ہے، اور یہ وہاں پہ بھی غلط ہے جہاں پر 70 کروڑ روپے کے عوض عبدالقادر کو بلوچستان کی ٹکٹ دی گئی، پھر ٹکٹ واپس لے لی گئی، پھر آزاد حیثیت کے اندر اس نے الیکشن لڑا اور PTI کے اراکین اسمبلی نے آزاد حیثیت میں عبدالقادر کو ووٹ دیا۔ یہ وہاں پہ بھی غلط ہے۔ یہ سیف اللہ ابڑو کی شکل کے اندر کراچی میں بھی غلط ہے، جہاں پہ سندھ اسمبلی کے وہ سینٹر منتخب ہوئے، جہاں پر سندھ کی صوبائی تنظیم اور اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد نے ان پر اعتراضات کیے، لیکن اب کیا کیا جائے، کیونکہ وہ سب دودھ کے دھلے ہیں، سارے گنہگار تو PDM میں موجود ہیں۔ PTI کی صفوں میں تو ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو وضو کرتے ہیں تو دامن بھیگتا ہے تو فرشتے آ کے اس دامن کو نچوڑ کے وضو کرتے ہیں، اس قسم کی تو ان کی صورتحال ہے۔ لیکن سوال عمران خان پر ہے، اور اب یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ جو ہائی مورل گراؤنڈز کا واویلا کرتے ہیں تو وہ پشاور میں ووٹوں کی خریداری کرنے والے اور بلوچستان میں عبدالقادر کو ٹکٹ دلانے والے، ان کو امیدوار بنوانے والے، ان کو جتوانے والے، اور سیف اللہ ابڑو، فیصل واؤڈا، ان سب کے خلاف بھی اسی نیک نیتی، ایمانداری اور خلوص کے ساتھ کارروائی کرے جس طریقے سے وہ اب یوسف رضا گیلانی کے خلاف کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اور اگر یہ ایکویلٹی پر کارروائی ہوگی تو یقین جانیے کہ لوگ اس کو سراہیں گے۔ میں خود بھی یہاں پر آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھ کر عمران خان کے اس ایکٹ کی تعریف کروں گا، لیکن یہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ آپ کو ملے ووٹ حلال، کسی دوسرے کو ملے ووٹ حرام، یہ ڈوئل سٹینڈرڈز اب نہیں چل سکتے۔ واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے ایک اہم ملاقات جو اسلام آباد میں ہوئی۔ اس اسلام آباد کی ملاقات کے اندر کیا طے پایا ہے؟ دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی کہ جو ہماری فوجی قیادت ہے، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، آرمی چیف اور DGISI، ان کو آگاہ کیا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو یہ آگاہ کیا کہ یہ جو ہے میں آج شام کو قوم سے خطاب کروں گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا کہ میں صادق سنجرانی کو دوبارہ چیئرمین سینٹ بنوانا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ اور تیسرا معاملہ جو انہوں نے یہ بتایا کہ میں اعتماد کا ووٹ لینا چاہتا ہوں، اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جس پر ان کو میری اطلاعات کے مطابق یہ جواب ملا کہ جناب آپ جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن یہ اب آپ کا فیلڈ ہے پالیٹکس، آپ اپنی فیلڈ کے اندر جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے اپنے سارے جس طرح کے کارڈز آپ کھیلنا چاہتے ہیں وہ کھیلیں، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور جہاں تک معاملہ باقی صورتحال بھی ڈیفینیٹلی وہاں پر ڈسکس ہوئی ہوگی، لیکن یہ کچھ زیادہ اہم بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہاں پر یہ سب کچھ ہوا اور یہ ایسا کچھ ہی ہونے والا ہے۔ اگلا ایک ہفتہ پاکستان کی سیاست کے لیے بہت اہم ہے۔ اس ایک ہفتے کے اندر کچھ ایسی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں جو یہ طے کریں گی کہ پاکستان نے اور پاکستان کے سیاسی پس منظر میں اور سیاسی پیش منظر میں کیا کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ کیونکہ ایک سینیریو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عمران خان ہفتے والے دن ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں دوپہر 12:15 بجے، اور اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر وہ اسمبلیاں تحلیل بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، لیکن اب چونکہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اسپیشل سیشن کال کر لیا ہے نیشنل اسمبلی کا، تو ان کے پاس اب اسمبلی تحلیل کرنے کا آپشن بھی ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکتے تو وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے، آٹومیٹکلی ان کی وزارت عظمیٰ اور ان کی کابینہ دونوں تحلیل ہو جائیں گی۔ اس صورت میں صدر مملکت عارف علوی پارلیمنٹ کے اندر جو دوسری لارجسٹ پارٹی ہے یعنی کہ مسلم لیگ نون، اس کو حکومت سازی کی دعوت دیں گے۔ وہ کہیں گے جناب شہباز شریف صاحب اب لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، براہ کرم تشریف لائیں۔ اس وقت یہ جو تحریک انصاف ہے یہ اکثریت کھو بیٹھی ہے، لہٰذا اب آپ آگے آئیں اور اپنی اکثریت ثابت کریں۔ اور اگر PDM یعنی کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنی اکثریت ثابت کر دیتی ہیں تو اقتدار ان کو منتقل ہو جائے گا، یعنی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ لیڈر آف دی ہاؤس بن جائیں گے، اور لیڈر آف دی ہاؤس عمران خان جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے۔ لیکن اگر دونوں حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی اکثریت ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر نیشنل اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا۔
وہ تحلیل ہوگی، اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے، اور یہی وہ مطالبہ ہے جو پی ڈی ایم کرتے ہوئی آ رہی ہے۔ اور اب یہ مطالبہ سینٹ الیکشن کے بعد اس وجہ سے بھی جائز ہو گیا کہ اب وہ 5 افراد یا 9 افراد جنہوں نے پی ڈی ایم کو ووٹ دیے، عمران خان کو ووٹ نہیں دیے، تو اب عمران خان کس طرح کس منہ کے ساتھ ان جو ضمیر فروشوں کے ووٹ اپنے لیے لیں گے، کیونکہ اب وہاں پہ ہو جائے گی ڈویژن، اور ڈویژن کے بعد یا شو آف ہینڈز کے ذریعے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، تو وہ لوگ بھی ڈیفینیٹلی ہاتھ کھڑے کریں گے، کیونکہ اگر وہ ہاتھ نہیں کھڑے کریں گے تو ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا تو وہ اپنے آپ کو کسی اس طرح کا بیمار کر کے ہاسپٹل میں داخل ہو جائیں تاکہ وہ وہاں پہ آ نہ سکیں، تو پھر وہ شاید ڈیفیکشن سے بچ جائیں۔ لیکن اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکیں گے یا نہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ کیا وہ جو اپنی کہی ہوئی بات ہے کہ میں چوہا بن کے حکومت نہیں کروں گا، تو کیا وہ اب چوہا بن کے حکومت کریں گے، یا دلیروں کی طرح جو ان کا سٹائل ہے، ایک فائٹر کے طور پر وہ اپنے آپ کو ایمرج کرتے ہیں، وہ ایک فائٹر کے طور پر واپس عوام میں آئیں گے اور عوام سے ایک فریش مینڈیٹ حاصل کریں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کو بنسبت اس کے کہ وہ اور 2.5 سال ضائع کریں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اب فریش مینڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آئیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔